अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त जो एक मसला हमें वीट के हवाले से नज़र आ रहा है। आज एक बड़ा अहम इजलास हुआ वज़ीर आज़म साहब की ज़ेर सदारत, और उसमें गंदम की ख़रीदारी के हवाले से जो सारे मसाइल थे, जो इशूज़ थे, उनको एड्रेस किया गया, उन्हें ब्रीफिंग दी गई और उन्होंने ख़ास बरहमी का इजहार किया कि जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए पहले भी हिदायत जारी की गई हैं, तो वो काम क्यों नहीं किया गया। अभी उन्होंने फ़ौरी तौर पर कहा कि जो मोबाइल एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करने के लिए पहले भी हिदायत जो दी गई थी, फ़ौरी तौर पर उस पर अमल दरामद किया जाए। इसके हवाले से बाकी जो सारे इक़दाम हैं उनको फ़ौरी तौर पर बेकार लाया जाए ताकि इस मसले को फ़ौरी तौर पर हल किया जा सके। उसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने पास्को के 2 ऑफिसर्स जो हैं उनको फ़ौरी तौर पर मुअत्तल भी किया है। अभी सारे मामले के हवाले से हम बात करेंगे कि इसका ज़िम्मेदार कौन है, कोताही क्यों हुई, क्या ये वाकई गफलत है, कोताही के ज़ुमरे में आता है, ये असल मामला है क्या, क्यों किसानों से गंदम जो है वो ख़रीदी नहीं गई और इस वक्त ये जो मामलात हैं वो ख़ासे ख़राब हो चुके हैं। बहरहाल वज़ीर आज़म साहब जो हैं इसके हवाले से उन्होंने नोटिस लिया है और इस इजलास में कुछ और भी अहम फैसले किए गए हैं। उसके हवाले से हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। जो इस वक्त पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ हाफिज़ ताहिर खलील साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं, रशीद साफ़ी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं और आगा इकरार हारून साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, और उनके साथ हमायूं खान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। तीनों ही सीनियर सहाफ़ी हैं, तीनों और चारों ही सीनियर तजियाकार हैं। आज आगा साहब भी दरअसल प्रोग्राम का हिस्सा है, आपको हम वेलकम कहते हैं ख़ास तौर पे। आप चारों हज़रात का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हाफिज़ साहब आपकी तरफ आऊँगी, असल मसला है क्या, और मसला इतना गंभीर हो गया, बात इतनी आगे बढ़ गई कि वज़ीर आज़म साहब ने आज के इजलास में ख़ासी बरहमी का इजहार भी किया, पास्को के 2 ऑफिसर्स भी जो है मुअत्तल कर दिए गए। आखिर मामला है क्या ये? देखें नाहिद, गंदम जो है फसल तैयार है और ख़रीदारी का जो है सीज़न चल रहा है इस वक्त, और तकरीबन 3 बड़े सूबों में पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और कुछ हिस्से जो बलूचिस्तान के हैं उसमें ये बैक वक्त जो है गंदम की ख़रीदारी जो है चल रही है। हाँ। और पास्को जो है इस वक्त बड़ा स्टेक होल्डर है गंदम की ख़रीदारी का। ठीक। इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने सीज़न शुरू होने से पहले भी मीटिंग्स की थी और उसमें कुछ रहनुमा असूल तय किए गए थे। उन रहनुमा असूलों की रोशनी में गंदम की ख़रीदारी के टारगेट मुकर्रर किए गए थे और हमने ये टारगेट मुकर्रर किया था कि पास्को जो है वो 22 लाख मीट्रिक टन गंदम खरीदेगा और इसमें पहले 18 लाख थी और उसमें 4 लाख टन का मज़ीद इजाफा हुआ है जो प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर पे हुआ है, ताकि किसानों से गंदम जो है पूरी तरह से ख़रीदी जाए। हाँ। और इस हवाले से कोई दकीका फ़रोगुज़ाश न किया जाए और तमाम जो है गंदम को स्टोर किया जाए। अब यह है कि आज जब जायज़ा इजलास हुआ है ताकि पता चले कि क्योंकि पंजाब में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर गंदम की ख़रीदारी के सिलसिले में टारगेट जो है पूरे नहीं हो रहे, जिसकी वजह से कुछ जगहों पर बेचैनी भी है, तो वो एक अलहदा इशू है। लेकिन आज जो मीटिंग हुई है उसमें हमने ओवरऑल प्राइम मिनिस्टर ने जायज़ा लिया है और उनसे ब्रीफिंग ली है। उसमें जो बुनियादी बात थी वो ये थी कि गंदम की ख़रीदारी के लिए जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जिसमें सबसे पहला काम ये था कि एक मोबाइल एप्लीकेशन तैयार की जाए ताकि बारदाना की ख़रीदारी और गंदम की ख़रीदारी इन दोनों के हवाले से इस एप्लीकेशन से काश्तकार फ़ायदा उठाएं। लेकिन वो नहीं हुआ और उसकी क्या वजूहात थी वो सब आज मीटिंग में बताया गया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने उस पर एक्शन लिया कि जब एक वाज़ेह हदायत थी तो उस पर अमल क्यों नहीं हुआ। अब उसी रोशनी में प्राइम मिनिस्टर ने ये ऑर्डर भी किए हैं कि जो 4 लाख टन मज़ीद गंदम खरीदी जा रही है उसमें इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए ताकि ख़रीदारी को भी शफाफ बनाया जाए और हम किसान को उसका मुआवजा भी बर वक्त अदा कर सकें। देखिए इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि हम जो आज प्राइम मिनिस्टर ने इस हवाले से बहुत कुछ और भी बातें की हैं। मुख्तलिफ अल अरबिया एक सऊदी चैनल है उसमें भी ये बताया है कि पाकिस्तान बेसिकली ज़रई मुल्क है। ये इसमें कोई शुबा नहीं है, पाकिस्तान ज़रई मुल्क है और पाकिस्तान की बेशतर आबादी जो है देहात में रहती है जिनका दारो मदार ज़राअत पर है। इस लिहाज से पाकिस्तान ने सऊदी अरब को ऑफ़र दी है कि हमारी एक्सपर्टीज़ से फ़ायदा उठा सकता है ज़राअत में। ज़राअत के हवाले से और भी जो इक़दाम हो रहे हैं। अच्छा सर, मुझे इजाज़त दीजिएगा, इस पे हम बात करते हैं, मैं वापस आती हूँ, बल्कि ज़रूर इस पे हम बात करेंगे ताकि मालूम हो कि गवर्नमेंट जो है उसने कितना इसको प्रायोरिटी पे रखा हुआ है, फोकस क्या है। असल जो मसला इस वक्त है, साफ़ी साहब आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, ये इशू क्यों बढ़ा और इस हद तक जब मसाइल अब बढ़ गए हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद नोटिस लिया है, बड़ी सख्ती भी वो इस पर कर रहे हैं, बड़ा गंभीर मसला बन गया ये।
دیکھیے یہ جو مسئلہ بنا ہے وہ کیپیسٹی کا ایشو ہے. بدقسمتی سے ہمارے کچھ ادارے ایسے ہیں کہ جن کی اہلیت ہی نہیں ہے کہ وہ جو بحرانی کیفیت کا وہ مقابلہ کر سکے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص رحمت تھی کہ اس دفعہ پنجاب میں بمپر کراپس ہوئی ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے اس نعمت سے ہمیں نوازا ہے. لیکن پاسکو کی جو ان کی ذمہ داری آتی ہے وہ بر وقت پوری نہیں ہوئی. جو اپلیکیشن کی بات حافظ صاحب بھی کر رہے تھے اور آج وزیر اعظم صاحب نے بھی تذکرہ کیا, دراصل یہ اپلیکیشن لانچ کر دیا گیا تھا خصوصاً پنجاب میں بھی, لیکن یہ اتنا پیچیدہ تھا جس سے عام کسان فائدہ اٹھانے سے قاصر رہا اور اس نے اپنے آپ کو رجسٹر کرنے میں ان کو دقت ہوئی. آپ کو حیرانگی ہوگی ناہید کی تقریباً 80% سے زائد درخواستیں جو ہے اس اپلیکیشن نے ریجیکٹ کر دیے کیونکہ وہ اتنا پیچیدہ اور اس میں اتنی تکنیکی خرابیاں پائی گئی تھی کہ باردانہ کے حصول کے حوالے سے وہ لوگ جو تھے جو 3 ایکڑ 4 ایکڑ 10 ایکڑ کے جو کسان تھے وہ بھی اپنی ایلیجیبلٹی اس پہ ثابت کرنے کے لیے میں ناکام رہے تھے. یہی وجہ تھی کہ حکومت مجبور تھی, حکومت پنجاب زیادہ ذمہ داری اور رسپانسبلٹی ان پہ آتی ہے کہ جب آپ اپلیکیشن پہ ایلیجیبل ہی نہیں کرتے تو آپ کو باردانہ نہیں مل سکتا تھا. اس کا فائدہ کس نے اٹھایا؟ وہ جو روایتی ہمارا کارٹلزم ہے, جو روایتی ہمارا ذخیرہ اندوز ہے, جو روایتی مڈل مین ہے, انہوں نے ایکسپلائٹ کیا چھوٹے کسان کے. حکومت کے پاس کوئی چارہ یا کوئی پیمانہ نہیں تھا کہ وہ جج کر سکے کہ کون سے کسان کو باردانہ کتنا ملنا چاہیے. اس وجہ سے وہ سسٹم جام ہوا. وزیر اعظم صاحب کو جیسے اس کا ادراک ہوا تو آپ کو پتہ یاد ہوگا کہ 2 مئی کو غالباً وزیر اعظم نے پہلا سٹیپ اٹھایا اور فوڈ سیکیورٹی کے جو اعلیٰ افسر تھے محمد آصف صاحب اس کو فارغ کر دیا. آج بھی 2 افسران کو پاسکو کے جو ذمہ داران تھے ان کو انہوں نے فائر کیا ہے اور فارغ کیا ہے. اس پورے صورتحال میں جو پاسکو ہے ان کی کوتاہی اپنی جگہ پہ, لیکن جو ہمارے ہاں جو کارٹلزم ہے, جو ذخیرہ اندوز ہے, جو مڈل مین ہے, جو اس قسم کے حالات سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے. مارکیٹ میں اس وقت بھی گندم کی خریداری ہو رہی ہے, دڑا دڑ ہو رہی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ مڈل مین ہے, وہ سٹاکسٹ ہے, وہ کم قیمت پہ غریب کسان کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اٹھا رہے ہیں. اس کا یہ عمل جاری ہے. دوسری بڑی وجہ جو میری نظر میں ہے کہ اس وقت سرحدوں پہ سخت قسم کی نگرانی ہے. گندم کی جو ہے سمگلنگ تقریباً رک چکی ہے. افغانستان کی جانب گندم کی سمگلنگ بڑے پیمانے پہ ان دنوں ہوا کرتی تھی. چمن بارڈر پہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ بند ہے مکمل طور پہ, وہاں پہ سمگلنگ کا کافی حد تک قلع کما کیا گیا ہے اور تورخم کے راستے بھی گندم باہر نہیں جا رہی. تو اس وجہ سے جو مقامی مارکیٹ ہے اس میں رسد اور طلب میں جو ہے بیلنس نہیں ہے. اس وجہ سے بھی کسانوں کو جو ہے مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو پاسکو نے حفظ ما تقدم میں پچھلی دور میں نگران دور میں جو گندم درآمد کی تھی, اس لیے جو سرکاری گودام ہے اس میں جو گنجائش کی جو مسئلہ ہے وہ ایک کوانٹٹی بہت زیادہ ہے کہ وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے. جو پرائیویٹ خریدار ہے اس کے پاس گودام بھی موجود ہے, اس کے پاس کیپیسٹی بھی موجود ہے اور اس کے پاس پیسہ بھی موجود ہے. وہ مارکیٹ سے اٹھا رہے گندم اور سٹاک کر رہے ہیں اور اس امید پہ کہ ابھی 2-3 مہینے بعد وہ اپنی مرضی کی قیمت پہ اس گندم کو واپس مارکیٹ میں لائے گا. لیکن بر وقت اقدام وزیر اعظم صاحب نے خود لیا ہے چونکہ یہ صوبائی مسئلہ تھا, لیکن وفاق خود سے سامنے آیا ہے, وزیر اعظم صاحب خود لیڈ کر رہے ہیں اور یہ ایک بڑی میرے خیال میں ناکامی ہوگی. جو سٹاکسٹ ہے, جو ذخیرہ اندوز ہے, جو مڈل مین ہے, جنہوں نے کارٹیل بنائے ہوئے ہیں, ان لوگوں کو ناکامی ہوگی اور ان کو یہ گندم جو ہے نہ صرف مارکیٹ میں جلد واپس وہ نکالیں گے جو مارکیٹ ریٹ پہ وہ بیچیں گے بھی اور خریدیں گے بھی. یہ کچھ دنوں کی میرے خیال میں یہ ایک کنفیوژن ضرور ہے, لیکن ایک بہت جلد دور ہونے والی ہے. کسان کو ان کے جو ہے محنت کے مطابق ان کو صلہ ملنے والا ہے, جس طرح وزیر اعظم صاحب نے یقین دہانی بھی کروائی ہے اور اقدامات بھی لیے ہیں. اور ہم جیسے صارفین جو ہے ان کو اس کا فائدہ بھی ہوگا. آپ جانتی ہے کہ روٹی کی قیمت میں کافی کمی ہوئی ہے, لیکن یہ مستقل جو ایک فائدہ ہے وہ عوام کو منتقل کرنے کا وزیر اعظم صاحب نے بیڑا اٹھایا ہے. تو ہمیں یقین ہے کہ یہ مسئلہ بہت جلدی حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے آغا صاحب, آپ کا کیا ٹیک ہے اس کے اوپر
معاملات کیوں اتنے سنجیدہ ہوئے, کیا وجوہات ہیں؟ بہت ساری چیزیں صافی صاحب نے بھی ان کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے معاملہ بگڑا ہے. ذمہ دار کون ہے؟ کیا صرف ادارے جیسے پاسکو کے 2 لوگوں کو آج معطل کیا گیا ہے, ان کی کیپیسٹی کا بھی ایشو ہے؟ اصل کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ بہت شکریہ. دیکھیں بہت تفصیلاً صافی صاحب نے بہت تفصیلاً آپ سے یہ جو بات کر لی ہے. آپ نے مجھے کہا کہ ذمہ دار کون ہے. میں کہہ رہا ہوں ذمہ دار وقت ہے. کہتا ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش پرسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. 18ویں ترمیم کے بعد جو ایگریکلچر ہے بیسکلی پروونشل ایشو ہے. پاسکو اپنی جگہ پہ, لیکن اس حساب سے پروونسز سے, جیسے کہ ابھی صافی صاحب نے یہ انڈیکیٹ کیا ہے کہ ہمارے پاس جو کیپیسٹی نہیں ہے سٹوریج کی, اس میں ہمیں پروونسز آگے آتے نظر نہیں آئے. اور ہماری ابھی بھی ڈیپینڈنس جو ہے وہ انہی سٹوریجز پہ ہے جو پاسکو نے 1976 کے بعد یعنی کہ 70 کی دہائی کے بعد سے بنانے شروع کیے تھے, اور ان میں بھی کوئی خاص ایکسپینشن نہیں ہوئی. آج وی مسٹ اپریشیٹ دی پرائم منسٹر, انہوں نے مینیجنگ ڈائریکٹر کو بھی معطل کر دیا ہے, جی ایم کو جو پروکیورمنٹ ہے وہ بھی کر دیا. ریزن کیا ہوئی؟ ایف پی سی سی آئی نے کانٹیکٹ کیا پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ. اس کے بعد جبکہ پرائم منسٹر صاحب انسٹرکشن دے چکے ہوئے تھے پاسکو کو کہ آپ امیجیٹلی پروکیورمنٹ کریں, ڈیلے ہوا. نہ تو وہ ایم ڈی صاحب یعنی کہ رسپانس کر رہے تھے, اتنی کیٹاگوریکل اپنا جو ہے انسٹرکشنز آئی ہوئی تھی پرائم منسٹر سے. ایون ایف پی سی سی آئی نے جب ان سے کانٹیکٹ کیا تو انہوں نے فون سننے سے بھی انکار کر دیا. پھر ایف پی سی سی آئی نے آج یعنی کہ رابطہ کیا پرائم منسٹر صاحب کو اس میٹنگ سے پہلے کہ آپ اتنی کیٹاگوریکل انسٹرکشنز دے چکے ہوئے ہیں, اس کے بعد بھی وہ صاحب جو ہے فون سننے کو بھی تیار نہیں ہے. اور مڈل مین جو ہے, دیکھیں آپ انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ کچھ دنوں کا یہ معاملہ, اس کے بعد چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. لیکن وہ دن کون سے ہیں؟ جب میرا ایک چھوٹا سا, میرا بھی کسان خاندان سے تعلق ہے, جب فصل کٹی پڑی ہوتی ہے نا, رات کو نیند نہیں آ رہی ہوتی کہ بارش نہ ہو جائے, ٹھیک ہے, یا کوئی آگ نہ لگا سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں جی, نہ کوئی آگ نہ لگا جائے, ٹھیک ہے, جان خشک ہوئی ہوتی ہے کسان کی, اس کی 9 مہینے کی محنت باہر پڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اور موسم میں آپ کو پتہ تھا اپنا جو موسمیاتی تبدیلیاں آئی ہیں, مڈل مین کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ 2200 روپے بھی نہیں آفر کر رہے ہیں, وہ کہہ رہا ہے 1800 روپے دینی ہے. کیا کرے آپ کے ساتھ؟ ایک طرف آپ پروکیورمنٹ کر نہیں پا رہے ہیں, آپ کے پاس کیپیسٹی کا مسئلہ ہے, پروکیورمنٹ کا مسئلہ ہے, وہ اپنی جگہ پہ. کسان کیا کرے؟ وہ بیچ دے گا, وہ 1800 نہیں تو 2000 میں بیچ دے گا, کیونکہ اس نے وہ گندم اپنی وہاں سے اٹھوانی ہے اب, کیونکہ بارشوں کا کوئی پتہ نہیں ہے, اور کوئی آگ بھی لگا سکتا ہے. ہر گاؤں میں یہ پرابلم ہے, بہت مشکل ہے, بیسک پرابلم ہے ہمارے خاص کر پنجاب ہوتے ہیں بالکل لوکل لیول پہ, وہ بہت تو یہ واقعی دنوں کا معاملہ ہوتا ہے. یہ سائے وار ہوتی ہے 15 دن کی, اور یہ یوزلی مڈل مین جیت جاتا ہے. اور بات رہی باردانہ کی, تھوڑا سا باردانہ کے معاملے میں ایکسپلین کر دوں, شاید بہت سے لوگوں کو, ہمارے دوستوں کو نہیں پتہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے گنی بیگز, جس میں گندم آپ نے ڈال کے لے کے جانی ہے. جب مجھے بتایا کسان کی گندم کے لیے بوریاں ہی نہیں ہوں گی اس کے پاس, اور بوریاں دی نہیں جا رہی ہوں گی اس کو, اور مڈل مین کہے گا کہ میں تمہیں بوری بھی دیتا ہوں اور میں تمہیں پیسے بھی دیتا ہوں, اب بھی اٹھاؤ 2 پیسے. 40 روپے کی باردانہ جو ہے مارکیٹ میں 500 روپے کی بھی نہیں مل رہی ہے اس وقت. جی, اندازہ لگائیں. تو یہ ایک دن میں حادثہ نہیں ہوا ہے, یہ حادثہ میں وقت میں شامل ہے. میں آخری یہ بات کروں گا کہ وی مسٹ اپریشیٹ پرائم منسٹر صاحب نے اتنا سخت ایکشن لیا. میرے خیال میں آفٹر اے ویری لانگ ٹائم جو مینیجنگ ڈائریکٹر لیول کا آدمی جو ہے وہ سسپینڈ ہوا ہے, اور جی ایم پروکیورمنٹ ہوا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ اس دفعہ تو جو ہونا تھا ہو جائے گا, 4 لاکھ تو یہ اٹھا لیں گے. لیکن ایک میسج چلا گیا ہے پاسکو کو بھی اور باقی پروونسز کو بھی. دیکھیں جی, پروونسز کو اپنی کیپیسٹی بڑھانی پڑے گی, اپنی ان کو جیسے کرتے ہیں وہ سٹوریج لے. اگر آپ مجھے اجازت دیں میں ہمایوں صاحب کو شامل کرتی ہوں. یہ جو پوائنٹ آپ نے اٹھایا اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ اس کو, یہ معاملہ اس طرح تو نہیں چھوڑا جا سکتا کہ ہر سال یہی چیزیں ہم فیس کریں. اس میں ہمیں مکمل طور پر ایک اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. ہمایوں صاحب, وجوہات کی ہم بات کر رہے تھے, اوبویسلی بہت ساری چیزیں ڈسکس ہم نے کر لیں, بہت سارے ذمہ داران بھی, جیسے ہم اداروں کی کیپیسٹی کے حوالے سے بھی بات کریں. اس مسئلے کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر جو ہم وجوہات کی بات کر رہے تھے اس میں بھی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے. دیکھیں, وجوہات کا جو ایک بڑا موجب تھا, اور اس کا بھی آغا صاحب نے بھی کہا, رشید صاحب نے بھی, پرائم منسٹر نے ایکشن لے کہ جو ہمارا ایک ادارہ ہے پاکستان ایگریکلچر اسٹوریج اینڈ سروسز کارپوریشن, جس کی ذمہ داری کے اندر آپ کی فوڈ سیکیورٹی, پروکیورمنٹ, اسٹوریج, ڈسمینیشن, یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اور ابھی انہوں نے, آغا صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی اور بڑی اہم بات ہے کہ ہماری فوڈ سیکیورٹی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے
آپ کی اسٹریٹجک ریزروز ہیں کہ آپ کس طرح رکھیں گے اس کی سیفٹی اور سیکیورٹی کس طرح رکھیں گے اور کتنی آپ کی ڈیمانڈ ہے اور کتنی آپ کی سپلائی ہے. اگر آپ اس دفعہ دیکھیں ہماری جو پاکستان کے اندر جو گندم کی ٹوٹل ڈیمانڈ ہے سال کی آن ایوریج وہ تقریباً 30 ملین ٹن ہے اور ہم تقریباً 26.2 ملین جو ٹن ہے وہ خود پروڈیوس کرتے ہیں ڈپینڈنگ اپون ایئر, بارشیں, سیلاب اور جو ہے بہت سارے اس کے اندر عناصر ہوتے ہیں تو ہمیں 4 سے 5 ملین ٹن لینی پڑتی ہے. اور ایگریکلچر آپ کا جو ہے 26% ہے جی ڈی پی کا حصہ اور جس میں سے ویٹ گندم جس کو ہماری ہر مطلب سٹیپل فوڈ سمجھا جاتا ہے یہ تقریباً 2 سے 3% آپ کی جی ڈی پی کا حصہ. تو یہ اتنا اہم سبجیکٹ ہے کہ اس میں اب وجوہات بڑی ہیں. ایک یہ ہے کہ اب ہم کیونکہ فیڈرل وہ ڈیموکریٹک ریپبلک ہیں تو ہمارے جو ہیں چاروں صوبے اور باقی جو اکائیاں ہیں ایک اپنی اپنی وہاں پہ گورننس ہوتی ہے. انٹر پروونشل کوآرڈینیشن بڑی اہم ہوتی ہے اور بڑی نازک بھی ہوتی ہے کیونکہ صوبوں کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے. ابھی رشید صاحب نے ذکر کیا کہ اکثر ہماری جو اس وقت جو گندم ہے یا پھر اس کے بعد آٹا ہے وہ سمگل ہو جاتا ہے ویسٹرن بارڈر سے. اس کو روکنے کی بڑی حد تک کوشش کی گئی ہے لیکن یہ عوامل جو ہیں ایک تو یہ ہے کہ ایک دن میں طے نہیں ہوتے اور دوسرا یہ چونکہ رسپیکٹیو گورنمنٹس بدلتی رہتی ہیں تو جو پالیسی ہے وہ اس کا تسلسل نہیں ہے. یہ بڑا ایک انفارچونیٹ اور ابھی کا نہیں ہماری 76 سال جو ہے وہ ہسٹری کے اندر یہ ہے. اور ابھی بھی جو اس کرائسس کے اوپر بہت سارے جو لوگوں کے تجزیات ہیں وہ یہی ہیں کہ شاید جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر کچھ فیصلے ہوئے ہیں وہ ٹھیک نہیں اور اس میں پرائم منسٹر نے انکوائری کا بھی آرڈر کیا ہوا ہے. نن دی لیس اب کرنا کیا ہے آج کا جو فیصلہ ہے ایک ہائیسٹ لیول پہ اور یہ ابھی 2 مینیجنگ ڈائریکٹر اور جو ڈی جی ایم ڈی ہیں یہ اس سے پہلے سیکٹری کو بھی جو ہے پرائم منسٹر نے ہٹا دیا تھا. تو اب پرائم منسٹر کی اور گورنمنٹ کی ڈائریکشن تو جو ہے وہ بڑی کلیئر ہے کہ زیرو ٹالرنس. اس کے بعد پرائم منسٹر نے کہا کہ تھرڈ پارٹی آڈٹ کیا جائے پاسکو کی جو پروکیورمنٹ ہے اس کا. یہ پہلے نہیں ہوتا تھا اور یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے. پھر میرا خیال ہے گورنمنٹ کی ٹریجیکٹری لیکن اس ٹائم پہ جو ہے فارمر ہے وہ یارو مددگار دیکھ رہا ہے اپنی حکومت کی طرف سے اور ساری حکومتوں کی طرف سے. تو جب تک کوآرڈینیٹڈ اپروچ نہیں ہوگی چاروں صوبوں کی اور باقی اکائیوں کی اور اس کے بعد گورنمنٹ نے تو اپنا فیصلہ دے دیا لیکن لگ یہی رہا ہے کہ یہ جو بیچ میں ہماری بیوروکریسی کے کچھ عناصر ہیں اور بیچ میں ہولڈرز جو ہیں اور یہ بیسیکلی اگر آپ انفارچونیٹلی یہ میں جو ہے نا بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس وقت ہمارے بہت سارے ایسے مذہبی تہوار آتے ہیں جس میں ہمیں ٹالرنس سے کام لینا پڑتا ہے جس میں ہم نے اپنی جو ہے نا وہ خدا دلی اور وہ دکھانی پڑتی ہے. یہ بھی وہی اسی قسم کا موقع ہے کہ جس وقت اب لوگوں کو ضرورت ہے گندم کی اس وقت یہ جو مافیاز اور کارٹل ہیں جس کا رشید صاحب نے ذکر کیا یہ پوری قوت سے آ جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے پاسکو کو بہت زیادہ افیکٹو ہونا چاہیے. گورنمنٹ کی جو امپلیمنٹیشن پالیسی ہے اور جو پرائم منسٹر کی جس طرح آج انہوں نے سٹرن ایکشن لیا آگے بھی اگر یہی وہ ایکشن لیتے رہیں گے تو اس سیزن سے تو ہم نکل جائیں گے کسی نہ طرح. اگلے سیزن میں میرا خیال ہے یہ چیز ریپیٹ نہیں ہوگی اگر یہ ایکشن برقرار رہے اگر فوری طور پر اس پر انہی چیزوں پر عمل درآمد کیا. حافظ صاحب آپ نے یہ بات کی تھی کہ سعودی ٹی وی کو میڈیا کو جو انٹرویو دیا تھا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے انہوں نے کہا کہ ہم ایک زرعی ملک ہیں اور مزید اس میں ہم شامل کرنا چاہ رہے ہیں. اب سعودیہ کے ساتھ جو ہمارے سارے پروجیکٹس چل رہے ہیں اس میں ایگریکلچر کو خاص طور پہ فوکس کیا گیا ہے. لوکل لیول پر کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے, اپنا ہوم ورک ہمیں کمپلیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ باہر سے بھی لوگوں کو ظاہر ہے کہ جب ہم لے کر آئیں گے تو پھر ہماری ذمہ داری زیادہ بڑھ جائے گی, کام زیادہ کرنا پڑے گا. ہم نے اس کے لیے ایک اسپیشل جو انسٹیٹیوشن بنایا ہے SIFC, اس میں جو ہم نے نئے شعبے بنائے ہیں غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے اس میں زراعت جو ہے اس میں سب سے نمایاں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ چونکہ ایک بنیادی طور پر زرعی ملک ہے اور پاکستان کے بیشتر علاقے جو ہیں زرعی پیداوار سے منسلک ہیں تو اس کو ہم ایک تو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں مشینی زراعت میں اور مشینی زراعت میں کنورٹ کرنے کے لیے ہم نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو اسپیشلی سعودی سرمایہ کاروں کو آفر دی ہے اور سعودی سرمایہ کاروں کی طرف سے اس پر آمادگی کا بھی اظہار کیا. اس کے علاوہ قطر, بحرین, UAE اور دیگر خلیجی ملکوں سے بھی بات چل رہی ہے اور اس بارے میں MOUs بھی تقریباً $25 بلین کے پہلے سے سائن ہو چکے ہیں. تو یہ تو ایک وہ معاملات چل رہے ہیں. اس کے علاوہ دیکھیں چین کا جو سی پیک کا جو دوسرا مرحلہ ہے اس میں بھی ہم ایگریکلچر کو لے کر آئے ہیں اور ایگریکلچر جو ہے ہمارا ٹاپ جو ہے وہ شعبہ ہے جس میں ہم ترقی دینا چاہتے ہیں سی پیک کے ذریعے. تو یہ وہ اقدامات ہیں اور آج پرائم منسٹر نے جو میٹنگ کی ہے اس میں 2 باتیں اور بھی امپورٹنٹ کی ہیں. اس میں ایک تو یہ کہا ہے کہ پاکستان میں جو فوڈ سیکیورٹی ہے اس کا جو تحفظ ہونا چاہیے اس کو یقینی بنانا چاہیے. دوسرا یہ ہے فوڈ گرین کی انشورنس اسکیم
کہ وہ اس کو مؤثر بنایا جائے. دیکھیں پاکستان میں جو زرعی اجناس ہیں ان کی انشورنس تو کافی عرصے چل رہی ہے, لیکن اس حوالے سے مؤثر طور پر عمل درآمد نہ ہونے سے کسان جو ہیں وہ پریشان رہتے ہیں. اور جس طرح صافی صاحب نے بات کی اور آغا اقرار بات کر رہے تھے کہ ان کی زرعی اجناس جو ہیں چونکہ باہر پڑی ہوتی ہیں, غیر محفوظ ہوتی ہیں. اب ان کو محفوظ بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کا انشورنس کیا جائے, اور ان کو یقین ہونا چاہیے کہ ہماری یہ جو زرعی پیداوار ہے یہ ضائع نہیں جائے گی. تو حکومت کے جو اقدامات ہیں وہ بہت واضح ہیں, لیکن ضرورت یہ ہے کہ ان کا انسٹیٹیوشنلائز جو ہے تحفظ بھی ضروری ہے, اور اس کو مؤثر انداز میں یہ تمام احکامات اس پر عمل درآمد بھی ضروری ہے. تو اچھا, اس کے ساتھ یہ بھی اگر ایڈ کر لیں جو پیرالل ہم اور بھی تو چیزیں دیکھ رہے ہیں, جو پیکیجز دیے جا رہے ہیں کسانوں کو. پنجاب حکومت نے 420 ارب روپے کا ایک پیکیج دیا ہے, پھر اس کے علاوہ ٹیوب ویل سولر ٹیوب ویل جو ہے متعارف کروانے کے لیے آج ہی جو چیف منسٹر ہیں وہ اناؤنس کر رہی تھیں کہ سولر پینل جو ہے ہم پنجاب میں کسانوں کو دے رہے ہیں, اور بلوچستان میں آلریڈی اس اسکیم پر عمل چل رہا ہے سولر پینل کا. تو اب نیا جو بجٹ آ رہا ہے اس میں بھی IMF کی طرف سے یہ تجویز کیا گیا ہے کہ ٹیوب ویل جو ہے متبادل توانائی پر شفٹ کیے جائیں, تاکہ اس کو کسانوں کو سستے داموں جو ہے وہ ٹیوب ویل جو ہے چلانے کے لیے بجلی مہیا ہو سکے. تو یہ حکومت کے اقدامات جو ہیں ایک ہمہ گیر نوعیت کے ہیں, اور اس کے نتیجے میں یقیناً پاکستان میں زرعی پیداوار جو ہے نہ صرف یہ ہے کہ مناسب طور پر بڑھے گی, بلکہ زرعی پیداوار کو مناسب طور پر محفوظ رکھنے کے لیے بھی جو ہمارے سٹاک ہیں ان کو بہتر بنایا جائے گا, کیونکہ سٹاک نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہماری زرعی پیداوار جو ہے وہ پوری طرح سے کارآمد نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے صافی صاحب, آپ کی نظر میں کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں فیوچر میں ایسی چیزوں سے بچنے کے لیے؟ 76 سال سے تو بہت سارے مسائل اور اداروں کی جو کیپیسٹی پہ سوالات اٹھتے رہے, وہ ساری چیزیں ہم فیس کر رہے ہیں. ابھی جن عوامل کا ذکر آپ لوگوں نے کیا جو چیلنجز ہیں, لیکن اس سے نپٹا کیسے جائے؟ دیکھیے حکومت کو اس مسئلے کا ادراک ہے, اور جس طرح حافظ صاحب نے فرمایا کہ اس IFC کا قیام اسی نقطے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے. اور آپ جانتی ہے کہ اس IFC کا ایک بڑا حصہ جو ہے یا ان کی جو توانائیوں کا ایک مرکز جو ہے وہ زراعت پہ مرکوز ہے. سعودی عرب اور مڈل ایسٹ کے لیے تو ہم فوڈ باسکٹ اپنے آپ کو ثابت کرنے میں کامیاب ہوئے, اس لیے ان کے سرمایہ کار ہمارے ہاں آ رہے ہیں, ان کے ساتھ جو ہے ہم بات چیت کے فیزز سے نکل رہے اور ہم ایگریمنٹس کے فیز میں داخل ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ. یہ تو ایک طرف سے کامیابی ہے, اور اس میں مزید ادارہ جاتی جو ہمارا ایک تحفظ ہے, جو کسان کو ایک تحفظ کا احساس ہونا چاہیے, وہ بہت لازمی ہے. لیکن اس نقطے پہ آنے سے پہلے دیکھیے صرف ہمارے سامنے جو ہے یہ مد نظر نہیں رہنا چاہیے کہ صرف مڈل ایسٹ ہی ہمارا جو زراعت کا جو شعبہ ہے ان کا ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے. چین پاکستان کے ساتھ زراعت کے شعبے میں تعاون بڑھانے کے لیے کوشاں ہے, اور سی پیک کے دوسرے مرحلے میں ہمیں یہ بھی علم ہے کہ کئی اور بھی پروجیکٹ ایسے ہیں جو زراعت سے منسلک ہے, جو ان سے جو سی پیک کے جو ریلیٹڈ پروجیکٹ ہے یا BRI کے جو ریلیٹڈ پروجیکٹس ہے, وہ بھی ہماری زراعت کی اگر کیپیسٹی زیادہ بڑھے گی تو آنے والے وقتوں میں جب سی پیک اور گوادر پورٹ کا قیام عمل میں آئے گا تو اس قسم کی سچویشن جب بھی ہوگی تو ہمارے سامنے دنیا کے راستے کھلے ہوں گے. ہم اپنا اضافی اجناس اور زرعی پیداوار کو دنیا تک بآسانی پہنچا سکتے ہیں. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ صدر شی جن پنگ نے ابھی کامیاب دورہ کیا ہے یورپ کا, فرانس گئے ہیں, ہنگری گئے ہیں, سربیا گئے ہیں. وہ اس چین کو دوبارہ جوڑنا چاہتے ہیں جو روس اور یوکرین کی جنگ کی صورت میں مغرب اور مشرق کے بیچ میں وہ چین جو ٹوٹا ہے. تو آنے والے دنوں میں ہماری یہی خوش قسمتی ہوگی کہ شی جن پنگ کی قیادت میں جب دنیا دوبارہ منسلک ہوگی اور مشرق اور مغرب کا ملاپ ہوگا, اور پاکستان اسی طرح جس طرح حافظ صاحب فرما رہے تھے, آغا صاحب فرما رہے تھے, ہمایون صاحب جو کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں زرعی اصلاحات پہ اور جو مشینی زراعت ہے اس کی جانب بھرپور توجہ دی جا رہی ہے. تو 8-10 سالوں میں جب ہم اس قابل ہوں گے کہ ہماری زرعی جو پیداوار ہے اس میں اضافہ ہوگا, تو ہمیں یہ بھی امید ہے کہ تب تک BRI اور سی پیک
جو ہے اس کے ذریعے ہم مشرق اور مغرب کے بیچ میں ہم منسلک ہو چکے ہوں گے، تو تب ہمیں اس قسم کے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن فوری طور پر ہمیں اپنے کسان کا اعتماد جو ہے وہ بحال کرنا ہے تاکہ اگلے سال وہ ایسا نہ ہو کہ گندم کی پیداوار سے وہ اجتناب کرے اور ہمیں پھر دوبارہ سے غیر ملکی گندم پہ انحصار کرنا پڑ جائے۔ تو ایسے میں صوبائی حکومتوں کا جو ذمہ داری ہے وہ انتہائی بہت اہم ہے۔ مریم نواز صاحبہ جو ہے ان کو اس بات کا احساس ہے، کسان کارڈ کا اجرا ہو، کسان کو جو ہے چھوٹے قرضے دینے ہیں یا جو ان کو ریلیف دینے ہیں، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن کسان سے اس وقت گندم کی خریداری وہ بہت زیادہ ضروری ہے، تو تب آپ کو نیکسٹ ایئر اس قسم کا پیداوار اسی مقدار میں ملے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا اسی پوائنٹ کو ہم لے کر آگے بڑھتے ہیں آغا صاحب۔ ایک تو ممکنہ طور پر حل کیا ہو سکتا ہے تمام تر مسائل کا، پھر ایک کسان کو اعتماد دینے کے لیے کہ وہ اگلی دفعہ جو ہے وہ بدل نہ ہو، اس مرتبہ جو مسائل وہ فیس کر رہا ہے، جن پرابلمز کا وہ شکار ہے وہ نہ ہو، کیا انشورنس جو ہے وہ کچھ سیکیورٹی فراہم کر سکتی ہے کہ آپ کی جو فصل ہے وہ محفوظ ہے، وہ انشورڈ ہے؟ اس قسم کی چیزیں ہمارے ہاں چلتی ہیں، مطلب اس پہ عمل درآمد ڈویبل ہے یہ سب؟ جی بالکل ہے، دیکھیں جو انشورنس ہے اس کا اپنے ایکسپیرینس انڈیا میں دیکھا ہے کہ جب کوآپریٹو فارمنگ شروع ہوئی انڈیا میں 70 کی دہائی میں، تو ساتھ انہوں نے 1980 میں بینک سے انشورنس بھی آفر کی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارے یہاں پہ اگر ہم 1 ایکڑ سے اپنا 80 من لے رہے ہیں تو انڈیا جسٹ اکراس لاہور اسی 1 ایکڑ سے جو ہے وہ 140 من نکال رہے ہیں، 160 من نکال رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کسان کو پتہ ہے کہ میں نے جتنی نکالنی ہے نا وہ انشورڈ بھی ہے، اسے بک بھی جانا ہے۔ آنیسٹلی اسپیکنگ آپ کو کسان ہمارا انپٹ کم اس لیے بھی ڈال رہا ہے کہ اس کو ڈر لگا رہتا ہے کہ مجھے گنی بیگ ملے گا کہ نہیں ملے گا، اٹھائی کب جائے گی، اور اگر خدا نہ خاصا بارشیں ہو گئیں تو میرے ہاتھ میں کیا ہوگا۔ یہ بہت بڑی بات ہے انشورنس۔ ایک بڑا غلط میسج سارا کیا ہے وہ، اگر آپ میں اس میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو حافظ صاحب نے بات کی نا جب یوکرائن کی، دیکھیں سعودی عرب اور یو اے ای انہوں نے 2010 سے بہت ہیوی انویسٹمنٹ کی یوکرائن کے بیچ میں، وہاں پہ انہوں نے لیز پہ زمینیں لی اور تقریباً ایک اندازے کے مطابق 30 ملین ایکڑ سے زیادہ زمین تو میں صرف سعودی عرب نے لیز پہ لی یوکرائن میں، وہاں پہ ان کو باسکٹ بنایا کیونکہ یوکرائن جو ہے وہ پورے یورپ کی باسکٹ ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ جب جنگ شروع ہوئی تو وہ پاسبل وہ راستہ بند ہو گیا، ازروف بار بار لاک ہو جاتی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عرب نے نیگوشیٹ کر کے گندم وہاں سے منگوائی تھی۔ اب پاکستان یعنی کہ سب کا پاکستان مڈل ایسٹ کا فوکس پاکستان پہ آ گیا کہ یہ ہماری باسکٹ ہے۔ اب اندازہ لگائیں جو ملک آپ کا فوکس ہو کہ وہ باسکٹ ہے وہ یوکرائن سے ہی گندم اگوا رہا ہو، تو اب میسج کیا بھیج رہے ہیں وہاں کے ایک پرائیویٹ سیکٹر کو؟ یہ بہت میسو میسج گیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو اس کا بھی ادراک ہے، وہ جو یہ جتنی سختی انہوں نے کی ہے نا، جتنی سختی انہوں نے کی ہے نا، اس کو انہیں اندازہ ہے۔ دیکھیں ایس آئی ایف سی کو بھی وہ بھی ہینڈل کر رہے ہیں نا، ایس آئی ایف سی آپ کی ایک بہت پرومسنگ فیوچر ہے، اور ایگریکلچر سب سے اوپر ہے اس میں۔ اور آخری بات یہ کہوں گا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کسان جو پنجاب کسان فاؤنڈیشن ہے اس کے مطابق صرف پنجاب میں 20 سالوں میں 17% آپ کی ایریبل لینڈ ختم ہوئی ہے جس پہ آپ نے ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی ہیں۔ تو جب آپ یہ اپنے سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اگر گندم کا کرائسس بار بار ہوگا تو کسان کا اگر وہ جو مین روڈ پہ بیٹھا ہوا وہ کہے گا یار میں بیچ کے میں اپنے پیسے کیوں نہ لے کے باہر نکلوں۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا ہمایوں صاحب، اس مسئلے کا حل آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ چائنا کی بات ہوئی ہمارے گفتگو میں، صافی صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا، ایگریکلچر کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ جو ماڈل وہاں پر رائج ہے، جتنی جدیدیت کے ساتھ وہ چل رہے ہیں، کیا ان چیزوں سے ہماری لرننگ ہو سکتی ہے؟ چونکہ بہت قریب بھی ہیں سی پیک اور ان ساری معاملات میں، ہم چاہتے بھی ہیں کہ ان چیزوں کو ریپلیکیٹ کیا جائے، تو از اٹ پاسبل؟ نہیں بالکل پاسبل بھی ہے، اور میرا خیال ہے اس پہ کام شروع بھی ہو چکا ہے۔ جس طرح رشید صاحب نے کہا کہ چائنیز ماڈل اس وقت جو اکنامک ماڈل ہے دنیا کے سامنے ایک ایگزامپل ہے، اور 1.4 بلین کی پاپولیشن جو ہے اس کو فیڈ کرنا یہ آپ کی سائیکی کا حصہ ہوتا ہے، اور وہاں پہ بھی اسی قسم کی کلیمٹیز جو ہیں پاکستان میں اس طرح آتی رہتی ہیں۔
جو ان کے سسٹم ہیں ایگریکلچر کو سپورٹ کرنے کے، وہ دنیا کے سامنے ایک مثال ہیں. اس میں انہوں نے اپنی جو سٹوریج کیپیسٹیز ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہیں اور وہاں پہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے، یہ ایک چیز جو ہے یہاں پہ مسنگ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر یا تو ہورڈنگ میں یا پھر وہ کارٹلزم کے اندر وہ ہے، وہاں پہ یہ وہیں پہ انگیج آپ کو نظر آتا ہے. وہاں پہ جو ہے ایک پورا سسٹم ہے جس میں پرائیویٹ کمپنیز جو ہیں آپ کے جو جس طرح بھی آغا صاحب نے کہا کارپوریٹ فارمنگ کا جو ایک کانسیپٹ ہے کہ چھوٹے چھوٹے فارمرز کو اکٹھا کر کے ان کو مشینری پرووائڈ کرنا، پھر ان کے ساتھ سٹوریج فیسلٹیز پرووائڈ کرنا، پھر اس کے ساتھ پیسٹیسائڈ پرووائڈ کرنا، اور اس کے ساتھ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے. یہ آپ حیران ہوں گی کہ اس سال کا اگر آپ ان کا بجٹ دیکھیں چائنا کا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ باقی چیزوں میں، جو ایگریکلچر ہے وہ مور دین $20 بلین ہے دنیا کے اندر. 20 بلین صرف ایگریکلچر کی ریسرچ میں ہے کہ آپ نے موسم بدل رہا ہے تو گرمیوں میں کون سے بیج ہونے ہیں، سردیوں میں کون سے ہونے ہیں، ویدر کو کس طرح وہ جو ٹریٹ کر سکتے ہیں. پھر آپ نے جو ایگزسٹنگ آپ کی جو فیسلٹیز ہیں اسٹوریج کی، میں پوسٹ ہارویسٹ اس وقت صرف بات کر رہا ہوں کیونکہ ہمارا ٹاپک یہ ہے، ان کو آپ نے کس طرح اپ گریڈ کرنا ہے کہ پراپر وینٹیلیشن ہو، ان کا جو ہے پیسٹیسائڈ ہو تاکہ اس کی سٹوریج یا جو شیلف لائف ہے وہ کس طرح انکریز ہو سکے. یہ آپ چین سے سیکھ سکتے ہیں، اور میرا خیال ہے اس کے اوپر اب ہم سی پیک کے فیز 2 کے اندر آلریڈی گفتگو ہو رہی ہے. ایگریکلچر اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اس میں ڈسکشن ہو رہی ہے اس کے اوپر، بالکل ہو رہی ہے. یعنی یہ ہم ایکسپیکٹ کریں کہ اس پر آگے چل کر کام ہوگا. اور آپ وہاں پہ ٹیمپریری جو سٹوریج کی، اور جو جب موسم خراب ہوتا ہے، اگر آپ ہم کرکٹ کے بڑے شوقین ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارش جب ہوتی ہے تو فوری طور پہ جو ہے نا پچ کو کور کیا جاتا ہے. یہ فیسلٹیز بھی ہیں، ٹریمپولین جو ہیں وہ فوراً ویٹ کو کور کرنے کے لیے. تو اس طرح کی بے تحاشا جو گڈ ایگزامپلز ہیں جو چائنا کی. آپ کی سجیشنز بہت زبردست ہیں، بلکہ جو چائنا کے حوالے سے اس ماڈل کے حوالے سے بات کر رہے تھے بڑی اچھی چیز ہے. لیکن مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، ناظرین مجھے ایک بریک لینا ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر کچھ بجٹ کے حوالے سے بات کریں گے، اور ایک جو نیا پروگرام IMF کے ساتھ ہم آگے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس کے لیے جو ڈسکشنز اور مذاکرات شروع ہو گئے ہیں، انٹروڈکٹری سیکشن وہ ایک سیشن بھی ہوا ہے، اس کے حوالے سے بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور ناظرین پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے نئے بجٹ کے حوالے سے، اور جو نیا پروگرام ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے IMF کے درمیان جو ہے مذاکرات شروع ہو گئے ہیں. ایک تعارفی سیشن ہوا ہے اور IMF کی جانب سے جو ہے وہ اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے جو معیشت کی بحالی کے لیے پاکستان کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور کچھ سجیشنز بھی ہیں IMF کی، وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے پروگرام میں کہ وہ کیا ہیں. اور ان کو یہ یقین دہانی بھی پاکستان کی طرف سے کروائی گئی ہے جو معاشی اصلاحات کا پروگرام ہم لے کر آگے چل رہے ہیں اور جس طرح سے چیزوں کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، یہ سارا عمل جو ہے یہ جاری رہے گا. اس حوالے سے ہم پروگرام میں بات کریں گے. اور حافظ صاحب جو فرسٹ یہ ایک سیشن ہوا انٹروڈکٹری، تھوڑا سا پہلے تو مجھے اس کے حوالے سے بتا دیجیے گا. پھر جو سجیشنز اوبویسلی IMF کی طرف سے آ رہی ہیں اور ہم جو اقدامات کر رہے ہیں تو اس کے بعد ہی معاملہ جو ہے وہ آگے مزید بڑھ پائیں گے. اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو نیا قرض پروگرام IMF کے ساتھ طے ہونے والا ہے اس پر بات ہو رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ بجٹ کے حوالے سے جو اہداف ہیں اس پر بات چیت ہو رہی ہے. تو آج جو اچھی بات یہ ہے کہ آج جو ابتدائی مذاکرات ہوئے ہیں وہ بجٹ اہداف کے بجٹ اجلاس جو ہے قومی اسمبلی کا 6 جون سے شروع ہونے کی تجویز پیش کی گئی ہے آج پارلیمنٹری لیڈرز کی میٹنگ میں. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجٹ اجلاس بھی نزدیک آ رہا ہے اور بجٹ کے اہداف جو آج بنیادی طور پر جو بنیادی اہداف طے کیے ہیں اس پر اتفاق ہوا ہے. اس میں انہوں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا ہے کہ بیرونی ادائیگیاں جو پاکستان کی جانب سے ہونی ہیں اس میں کوئی بلا تاخیر ہونی چاہیے، بر وقت ہونی چاہیے. اور بیرونی ادائیگیوں کے سلسلے میں پاکستان انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو بانڈز ہے وہ بھی فلوٹ کرے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو سرکولر ڈیٹ ہے بجلی اور گیس کے حوالے سے اس میں مزید اضافہ نہیں ہونا چاہیے. زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری آنی چاہیے. یعنی اس وقت تقریباً ہمارے $9 بلین سے زیادہ کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں اور IMF یہ چاہ رہا ہے کہ اس کو مزید بڑھانا چاہیے. اور اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ صارفین سے جو بجلی اور گیس کے بلز ہیں ان کی وصولی بھی یقینی ہونی چاہیے. پھر جو سٹرکچرل ریفارمز ہیں اس حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے. دیکھیں پاکستان جو ہے اور جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کے جو بنیادی اہداف ہیں معیشت کی بحالی کے سلسلے میں اس میں FBR کی جو سٹرکچرل ریفارمز ہیں
टैक्स बेस बढ़ाना, अखराजात में कमी और एक्सपोर्ट्स में इजाफा, तो ये वो बुनियादी अहदाफ हैं जिस पर हुकूमत जो है चल रही है। अब आज मिनिस्टर फाइनेंस ने भी बात की है इस हवाले से, और इस हवाले से जो मीटिंग्स में भी जो बातें तय हो रही हैं उसमें बुनियादी बात यही है कि हम जो भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर रहे हैं उन पर सख्ती से अमल होना चाहिए और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए, इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए कि टैक्स बेस जो ख़ास तौर पर रिटेलर से हमने उनको टैक्स नेट में लाना है उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अब गवर्नमेंट भी ये चाह रही है कि उसके लिए जो इक़दामात जो भी तजवीज़ किए जाएँ उनमें बड़ी सख्ती के साथ अमल होना चाहिए। और आज आपने देखा कि इस सिलसिले में हुकूमत ने जो बुनियादी इक़दामात किए हैं ख़ास तौर पर इस्लाहात के हवाले से, उसमें IMF को पूरी तरह से एतमाद में लिया है और बातचीत जो है वो मज़ीद आगे चल रही है। ठीक है। अच्छा साफ़ी साहब, आपकी तवक्कुआत क्या हैं बजट के हवाले से भी ऑब्वियसली, और फिर जो नए प्रोग्राम में हम जाने वाले हैं उसके लिए जो निगोसिएशंस हो रही हैं, सारी डिस्कशन चल रही है, पब्लिक इंटरेस्ट भी ऑब्वियसली उसमें मलूज़ ख़ातिर रखना बहुत ज़रूरी है। और जब टैक्स नेट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लेकर आना चाहते हैं तो फिर उस पर एक जामे तौर पर काम करना हमें ज़रूरी है। फिर एक और चीज़ अगर ऐड कर दूं कि सब्सिडी भी बतदरीज आपको कम करनी है, ख़त्म करनी है, तो फिर इसमें मसाइल आते हैं। देखिए, रियलिस्टिकली अगर हम बात करें तो आवाम के लिए तो इस आने वाले बजट में मेरे ख्याल में हुकूमत कोई ज़्यादा रिलीफ देने में कामयाब नहीं होगी। इसके इशारे जो है वज़ीर ख़ज़ाना साहब भी दे चुके हैं, वज़ीर आज़म साहब भी इसकी तरफ इशारे करते रहते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम के इशारियों में बेहतरी आई है, आपकी कसात बाज़ारी जो थी उसमें कमी आई है, आपके रुपए की जो बेकदरी थी वो अपनी जगह पे रुक गई है, आपका स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, आज भी स्टॉक मार्केट ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। तो ये चीज़ें मस्बत है। और ये भी कहा जा रहा है कि मई के महीने में महंगाई की शरह में भी कुछ कमी आ सकती है। लेकिन अगर हम कोई ड्रास्टिक और कोई बहुत बड़ा रिलीफ की अगर हम तवक्को रखेंगे तो वो मेरे ख़्याल में बेजा होगा। इस वक्त पाकिस्तान जो है एक ऐसे अमल से गुज़र रहा है कि जो हमारी इकानमी बिल्कुल क्रैश होने के करीब पहुंच गई थी। और जब से PDM-1 की हुकूमत आई थी, शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम ने शबाना रोज़ मेहनत की, फिर उसके बाद निगरान हुकूमत ने उनको उसमें तसलसल जारी रखा, और अब औरंगज़ेब साहब और उनकी टीम और वज़ीर आज़म साहब और उनकी टीम IMF को तो मुज़ाकरात की टेबल पे भी लाने में कामयाब हुए हैं। और आज जो पहला सेशन हुआ है उससे भी मस्बत इशारे हमें मिल रही है। IMF आपको ये नहीं कह रहा है कि आपके साथ नए प्रोग्राम में हमें नहीं जाना है। पहले तो हमें वो बिल्कुल ब्लंटली PTI के आखिरी दौर में तो उन्होंने इनकार कर दिया कि हम आपके साथ मजीद प्रोग्राम नहीं चला सकते, पिछले क्लियर किए जाए तो तभी बात होगी। हम पिछला प्रोग्राम भी कामयाबी से जो है पूरा करने में कामयाब रहे हैं और नए प्रोग्राम और बड़े प्रोग्राम के हवाले से भी पूरी उम्मीद है। लेकिन जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि कर्ज लेना हमारे मसाइल का और हमारे मर्ज का की दवा नहीं है, ये एक वक्ती अरेंजमेंट है, बेहतरी है इसमें, मार्केट की जो है उस पे इन्वेस्टर का एतमाद बहाल हुआ है। लेकिन ये एक तवील और कटन रास्ता है। इससे अगर हमने निकलना है तो दो काम हमने करने हैं। मुझे पता है कि आपके पास टाइम कम है, अखराजात कम करने हैं, आमदन बढ़ाना है। ये काम अगर आप कर सकें और जो आपका गर्दिशी कर्जा है उसमें कमी लानी है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप अगर हमें IMF कर्ज देता भी है तो हमारे मसाइल बरकरार रहेंगे। अच्छा आगा साहब, जो सजेशंस IMF की तरफ से हैं उसमें भी वो भी यही बात करते हैं, अखराजात कम करें, अपनी आमदन बढ़ाएं, टैक्स नेट में लोगों को लेकर आएँ, सब्सिडी जो है उसको ग्रेजुअली कम करें। तो कितना चैलेंजिंग लग रहा है आपको? देखिए, सर्कुलर डेट आपका तब तक नहीं खत्म हो सकता, ये काम हो सकता है जब तक IPP के साथ आपके मामला नहीं होंगे तय। और वो तो मुझे पिछले 6 साल में तय होते नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 6 साल से गवर्नमेंट्स कोशिश कर रही हैं IPP अपने इसको रिव्यू करे, वो नहीं कर रही, नहीं हो रहा। तो ये तो नहीं होगा, इसी तरह चलता रहेगा। 17 यूनिट यूज़ किए मैंने इस महीने, पिछले महीने में, और 2150 रुपये बिल आया। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें वो सर्कुलर डेट की वजह से, क्योंकि वो तो पेमेंट आपने करनी है, वो प्रोड्यूस करें या ना करें, ये मामला इस तरह चलते रहने हैं। जिस तरह आपने घर चलाना होता है तो घर में आपने फिर खर्चे कम करने पड़ते हैं। हम खर्चे कम करने को तैयार हैं? दिस इज़ ए क्वेश्चन। क्या हमारी रियासत खर्चे अपने कम करने को तैयार है? ये सिर्फ गाड़ियाँ बंद करके पेट्रोल अपना विड्रॉ करके खर्चे नहीं। फिर क्या किया जाए, क्या किया जाए?
وقت کم ہے، میں بالکل میں ہمایوں یہی صاحب کی طرف بھی جانا. سمپل یہ کہا جائے اب آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ نے ایکسپرٹس بھرتی کرنے ہیں کہ جرنلسٹ بھرتی کرنے ہیں، جرنلسٹ جی والے. ایکسپرٹس آئیں گے تو اس کو چلائیں گے، ورنہ یہ آپ یہاں ہی گھومتے رہیں گے، ورنہ معاملات حل نہیں ہوں گے. ہمایوں صاحب یور ٹیک آن اٹ. میں آپٹمسٹ. آغا صاحب کہہ رہے ہیں وہ تھوڑے مایوس لگ رہے ہیں، انہوں نے کہا ایسے ہی چلے گا، آئی پی پی سے معاملہ طے نہیں ہونے، ایسے چلتا رہے گا. سلور لائننگ ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح بھی ہم اس سے پہلے گفتگو کر رہے تھے کہ گورنمنٹ کی ریزالو تھی، اس نے کچھ بڑے سٹیپس لیے. پھر ہم نے ایس آئی ایف سی کا دیکھا کہ پچھلے چند مہینوں میں، اور پھر سعودی انویسٹرز کا آنا، چینی انویسٹرز کا آنا، قطری اور ویژن 2030 جو سعودی عربیہ کا ہے اس میں پاکستان کی انوالومنٹ، آپ کی آبادی جو کہ نقصان بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کو اگر سکل کر لیا جائے تو فائدہ بھی ہو سکتا ہے. بہت بڑا فائدہ 370 بلین پلس کی جی ڈی پی والا یہ ملک ہے، کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، اس کی بہت بڑے پوٹینشیل ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جس طرح رشید صاحب نے کہا کہ امیڈیٹ آپ کو ایک دم کوئی بہت بڑا جو ہے وہ ریلیف شاید نظر نہ آئے، لیکن گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں اس میں مہنگائی کی شرح ہم نے دیکھی کہ اس مہینے کم ہونے کی توقع ہے، 13% کے قریب جو ہے مختلف اس کے ایکسپرٹ بتا رہے ہیں. اسٹاک ایکسچینج جو ہے 74,000 پلس کا جو اس کا ہے وہ اس نے لاسٹ جو ہے ایک دن پہلے وہ کیا. اچھا یہ انڈیکیٹرز ہیں جو بتا رہے ہیں کہ ڈائریکشن ٹھیک ہونے کی وجہ سے چیزیں جو ہیں بہتر. ابھی آپ نے پچھلے مہینے دیکھا ہوگا گاڑیوں کی قیمتیں کم ہونا شروع ہوگی، اس کے بہت سارے اور بھی ریزنز ہیں. آپ کی جو کرنسی کی جو ڈی ویلیویشن ہو رہی تھی وہ بڑے عرصے سے رکی ہوئی، اور امید ہے کہ اگر انویسٹمنٹ دوبارہ آنا شروع ہو جائے جو ایکسپیکٹڈ ہے، جو ابھی ہم نے بڑے ہائی لیول کے ڈیلیگیشنز آئے ہیں پاکستان میں، تو اس کے اندر بھی بہتری آئے گی. باوجود اس کے کہ اس بجٹ میں آپ شاید بہت بڑا میسو ریلیف نہ دیکھیں، لیکن عوام کے لیے بھی کچھ ہوگا، انویسٹرز کے لیے بھی کچھ ہوگا، اور جو ریٹیلرز ہیں ان کے لیے بھی ہوگا. اور میری امید یہ ہے اور دعا بھی ہے کہ یہ جو ہے آنے والے جو اگلے 3 یا 4 سال ہوں گے اس کی ایک ٹون سیٹ کر دے گا کہ حکومت اور جو ہماری معاشی پالیسی ہے وہ بہتری کی طرف جائے گی. اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہم نئے پروگرام کی طرف جا رہے ہیں، دیکھیں آئی ایم ایف کے ساتھ اگر آپ نے ایگری کر لیا، آپ نے سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ختم کیا 3 بلین کا، اب ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی جو ہے 6 سے 8 بلین ڈالر کی امید ہے کہ 2 ہفتے کے اندر ہمیں مل جائے. آپ کے آلریڈی ڈسکشن شروع ہو گئے کہ پاکستان کے بانڈ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بکے جس سے انویسٹمنٹ آئے گی. اس آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ نے درآمدات کے اوپر کوئی پابندی نہیں کرنی، جو انویسٹرز یہاں پہ آئے ہیں ان کو پیسے واپس لے جانے میں کوئی. تو میرا خیال ہے ساری چیزیں جو ہیں معیشت کی بہتری کے لیے گورنمنٹ نے بھی ایگری کی ہیں، اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو ملک آیا اور اگر وہ اپنی جو اس کے ایگریمنٹ کے مطابق اگر اس کو کمپلیٹ کر لے تو اس کو دوسرے یا تیسرے موقع کے بعد دوبارہ نہیں جانا. ہماری انفارچونیٹلی ہوا یہی ہے کہ جب بھی ہم ان سے پیسے لیتے ہیں کرتے ہم اپنی مرضی ہیں، بتاتے ہیں ان کو کچھ ہو رہے ہیں اور ہوتا کچھ ہو رہا ہے. تبھی تو پھر مسائل دیکھیں نا، مسائل تو تبھی پیدا ہوتے ہیں نا، اور اس لیے پھر پروگرام آپ کمپلیٹ نہیں کر پاتے اور زیادہ پھر مسائل میں ہم گھر جاتے ہیں. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اس حوالے سے مزید بھی جب خبریں آتی رہیں گی ضرور ہم بجٹ کے حوالے سے بھی اور آئی ایم ایف کے اس پروگرام کے حوالے سے بھی پروگرام کا حصہ بناتے رہیں گے. اس پر ڈسکشن ہماری جاری رہے گی. حافظ طاہر خلیل صاحب، رشید صافی صاحب، آقا اقرار ہارون صاحب اور ہمایوں خان صاحب اس پینل کا حصہ تھے، میرے ساتھ موجود تھے. آپ چاروں حضرات کا بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. ناظرین کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.